अभी जो आप लोगों ने लोन स्कीम लॉन्च किया है, बहुत से स्टूडेंट्स इस पे ये एतराज़ कर रहे हैं कि जब फ्री में पहले दे रहे थे तो अब लोन में देने की क्या ज़रूरत है? हम हर साल लाख लैपटॉप देते हैं, लेकिन ये कम है क्योंकि देखें कोई और सूबा नहीं देता। वो बच्चे बच्चियां जो अपनी मर्जी का लैपटॉप लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे किसी को लाख का लैपटॉप चाहिए, किसी को 2 लाख का चाहिए, किसी को 3 लाख का, किसी को 4.5 लाख का, तो अब हमने उनको ये आज़ादी दे दी कि वो जाके खुद लैपटॉप पसंद करें और उसकी कीमत गवर्नमेंट अदा करेगी। आसान इकसात पे 4 साल में उसने वापस करने और इंटरेस्ट फ्री हैं। अगर आज 4.5 लाख का है तो उसने 4 साल में 4.5 लाख ही वापस करना है और वो अर्न करके दे रहा होगा। राइट। अच्छा, लास्ट वीक एक सोशल मीडिया पे खबर आती है 1000+ लैपटॉप मिसिंग है। क्या कहेंगे इस न्यूज़ के बारे में? अब देखें, बेसिकली गए कहाँ ये लैपटॉप? देखें, हमने आज के दिन तक 17 लाख लैपटॉप दिए। ये जो लैपटॉप्स जिनकी बात हो रही है ना, 1000 मिसिंग, ये 2013-14 से लेके आज के दिन तक कोई आग में जल गया, कोई गिर के टूट गया। अब 1000 लैपटॉप आउट ऑफ 17 लाख, ये कोई बात नहीं करता। हमने देख लिया है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कितना पीछे है। आप देख रहे हैं, आप ओलंपिक्स की बात कर लें, 4 से 5 कैटेगरी के अलावा पाकिस्तान में और कोई एथलीट ऐसा नहीं है जो परफॉर्म कर सके। ये कहाँ पे लैक हुआ है इतने सालों से पाकिस्तान में? लैक ये हुआ कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होना चाहिए। जिस जगह माशरे में खेलों के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल खाली होते हैं। हमने यूथ फेस्टिवल्स कराए। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि 2012 के यूथ फेस्टिवल में अरशद नदीम जैसा चेहरा निकल कर आया, शजर अब्बास जैसे लोग निकल कर आए। अरशद नदीम बनने में 12 साल लगे और वो हमने उसको रेगुलर उसको वापडा में जॉब दिलाई, उसकी ट्रेनिंग्स कराई। उसको जब वीज़े नहीं लग रहे थे, वीज़े लगवा के दिए, ट्रेनिंग्स के लिए जाना था, जेवलिन लेके दिया। उसकी इंजरी हो गई, 1.5 करोड़ उसकी इंजरी पे लगाया। वो आपकी बात के क्यों नहीं होता? हमारे जाने के बाद किसने यहाँ पे तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म कर दी गई। वो बच्चे बच्चियाँ जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खेल के अपनी ज़िंदगियाँ बनाते थे, वो छाबड़ियाँ लगाने पे आ गए, रिक्शे चलाने पर आ गए। तो ये हमें तो सवाल होते हैं जिन्होंने ये किया, कभी उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए। अच्छा, डिजिटल यूथ हब आप लोगों ने जो है ये लॉन्च किया है, जो आवाम देख रही है उनको आसान अल्फाज में समझा दें कि डिजिटल यूथ हब है वो बेसिकली है क्या? डिजिटल यूथ हब के ऊपर आपके मुताबिक हर चीज में डेली की बुनियाद पर ये अपडेट होता है। आज अगर आप जाएंगे तो इस पे आपको 1.5 लाख जॉब्स मिलेंगी। आज अगर आप इसके ऊपर जाएंगे आपको 6000 से ऊपर स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, दुनिया, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट एंड दिस इज़ योर होस्ट अबू हुरैरा। पाकिस्तान जिसको एक यूथ स्टेट कहा जाता है, यहाँ पर 65 to 70% यूथ है और जिस मुल्क में यूथ इतनी ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है उसकी डेवलपमेंट में जो है एक अहम किरदार होता है यूथ का। जहाँ पर यूथ इतनी ज़्यादा हो वहाँ पर फिर ज़ाहिर है आपको अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, वहाँ पर यूथ एम्पावरमेंट की बात आती है और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है। लेकिन इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत बैठी हैं, यूथ के साथ इनका बहुत गहरा जो है ना वो रिलेशन है शुरू से, और अभी जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूथ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ के वाले से बात करेंगे, यूथ के लिए एम्पावरमेंट के वाले से बात करेंगे, पाकिस्तान में यूथ को किस तरह से जो है वो इंगेज किया जाए, किस तरह से यूथ के लिए काम किए जाएँ। मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू स्टार्ट पाकिस्तान पॉडकास्ट। अच्छा, मैं जो है ना आपकी प्रोफाइल रिव्यू कर रहा था। आपने 1991 में आई थिंक LLB किया, राइट? देन आपने 2001-2 में आप लाहौर हाई कोर्ट के सबसे यंग जनरल सेक्रेटरी बने। तो जब आपने लॉ पढ़ लिया था तो उसके बाद ये सियासत में आने का आपने कैसे सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासत और वकालत का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल। और आप जब वकालत कर रहे होते हैं, आप राइट्स की बात कर रहे होते हैं, सिविल राइट्स की बात कर रहे होते हैं, फ्रीडम की बात, एसोसिएशन हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होते हैं। तो मेरे वालिद साहब, हमारा एक मुनफरिद सा रिकॉर्ड है कि मेरे वालिद साहब भी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहे, फिर मैं सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहा, फिर मुझसे जो मेरे छोटे भाई हैं राना असदुल्ला, वो 2008 में सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार रहे। तो बार के साथ हमारा बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का और मैं समझता हूँ बड़ा इफेक्टिव किस्म का कनेक्शन है। और वकालत के दौरान ही बल्कि वकालत करते हुए ही मैं पॉलिटिकली एक्टिव, तो मैं सिंस 1988 मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से व्हेन आई वाज यंग, तो मुझे वो एक यंग लीडर, मियाँ नवाज शरीफ साहब वाज अ यंग लीडर, जब वो आए बड़ी मतलब इम्प्रेसिव उनकी पर्सनैलिटी थी। और तो मैं शुरू से ही उनके साथ 88 से उनको फॉलो कर रहा था
اور وکالت کرنے کے بعد میں جب پریکٹس کرتا رہا اور جب میں نے الیکشن لڑا تو الیکشن میں نے اس لیے لڑا تھا کہ پاکستان میں اس وقت مارشل لا تھا اور ہم بات کر رہے تھے اداروں کی آزادی کی, عدلیہ کی آزادی کی, بار کے تشخص کو جو ہے وہ لے کر آگے آنے کی, اور خاص طور پہ سول لبرٹیز کی. تو میں نے جب الیکشن لڑا تو مجھے بار نے بہت سپورٹ کیا اور میں بڑی مطلب لیڈ کے ساتھ بنا. ہم نے پھر وہاں پر تحریک چلائی, ہم نے وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے لیے اس وقت دروازے بند تھے, بات کرنے کے لیے کوئی فورم نہیں تھا. صحیح. تو ہم نے بارس کا فورم دینا شروع کیا. پھر ہم نے ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنائی, پورے پاکستان کے اندر ہم گئے, ہم نے بارس کو ایکٹیو کیا, اور اللہ کے فضل سے پھر وہ جو لائر موومنٹ بنی, آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس کی بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ جب ہم لوگ تھے بار میں تو ہم نے اس کی بنیاد رکھی. تو پالیٹکس میں آنے کی جو آپ نے بات کی نا کہ ادھر سے پریکٹس کرتے کرتے, تو وہ جب ہم نے یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو 2002 میں الیکشنز آ گئے, اور مجھے میری جو پارٹی تو میری شروع سے ہی مسلم لیگ ہے, اور میرے لیڈر ہمیشہ سے نواز شریف رہے. تو اس زمانے میں الیکشن لڑنا بھی کوئی تیار نہیں ہوتا تھا لڑنے کو, کیونکہ بہت سختیاں تھیں. بالکل. تو بینگ لائر اور بینگ ریپرزینٹیو آف دا بار, مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. میں الیکشن میں آیا, اور میں جب الیکشن میں آیا تو ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے 95 میں سیف جوڈیشری سیف پاکستان کی موومنٹ چلائی. میں ARD کا لیگل سائڈ کا ہیڈ رہ چکا ہوں پنجاب کا. اور تو شروع سے ڈیموکریسی کے لیے جد و جہد کی تھی, اور اسی جد و جہد کو لے کر ہم کانسٹیٹیوشن کے لیے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, سپریمیسی آف پارلیمنٹ, ٹھیک ہے, اس کے نعرے پہ پھر عوامی پالیٹکس میں آ گئے. صحیح ہے. اچھا, آپ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے, تب بھی آپ پہ ایک الزام لگاتے رہے جو اپوزیشن تھی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے. آپ کا جو رویہ تھا وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا. اس بات کو کس طرح سے آپ جسٹیفیکیشن کیسے کریں گے اس کی؟ میرا خیال ہے کہ میرے خلاف تو حکومت کے دوست شکایت کرتے تھے. اچھا. کیونکہ میرا جو دفتر تھا وہ اپوزیشن کی اماجگاہ تھا. دوپہر کا کھانا اپوزیشن کے تمام دوست اور دوسری سائڈ کے دوست بھی, میں سب کو اکٹھا کرتا تھا, اکٹھا کر کے بات چیت کراتا تھا, اور ایک زبردست قسم کے ایٹماسفیئر کے اندر میں سب کو لے کے چلتا تھا. اور مجھے نہیں پتا یہ آپ کو کس نے بات کی, میرے دور کے اندر تو ہم نے اپوزیشن کو, ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے دور میں گورنر راج لگایا گیا تھا, اور اس کے خلاف میں نکل کر پوری طرح طاقت سے باہر آیا تھا. ٹھیک ہے. میں نے جب اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے گورنر راج میں, تو ہم نے اسمبلی کی سیڑھیوں پہ جو ہے اجلاس بلایا تھا, اور ہم نے جمہوریت کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اپوزیشن کو لے کے نہیں چلا تھا, تو اپوزیشن کو لے کے بہت چلا تھا, لیکن اصولوں کے اوپر سودے بازی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی. اچھا, رائٹ. اچھا, ابھی آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین ہیں, تو شہباز شریف صاحب نے آپ ہی کو کیوں اس کے لیے چنا؟ کیا مطلب اور بھی بہت سے ہوں گے, تو کیا انہوں نے اسپیشل کہا تھا کہ آپ جو ہے اس پوزیشن کو سنبھالیں؟ دیکھیں, میں جب 97 کے اندر جب میں پریکٹس کرتا تھا, تو ہم ایجوکیشن کی شہباز صاحب ڈفرینٹ ٹاسک فورسز بناتے تھے. ٹھیک ہے. تو یوتھ کے اوپر جو انیشیٹوز تھے, میں 90s سے کام کر رہا ہوں. پھر جب اپوزیشن کا دور تھا اور ہم اسمبلی میں تھے, میں اسمبلی میں اسپیکر کا کینڈیڈیٹ بھی تھا ان 2002, اور 2005 کے ضلع ناظم لاہور کا بھی میں نے الیکشن لڑا تھا. بٹ ان تمام چیزوں میں جو ایک کنٹینیوٹی تھی کہ یوتھ کے اوپر کام کرتے رہے. 2008 میں جب مجھے ڈپٹی اسپیکر بنایا گیا, تو ساتھ مجھے یوتھ منسٹری بھی دی گئی تھی. مجھے یوتھ سپورٹس, آرکیالوجی اور ٹورزم, ان کو بھی میں دیکھتا تھا. تو یوتھ کی جو پالیسی تھی, ہم نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی بیک ان 2010 دی تھی, اور پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی, اور جو پرنسپلز آف پالیسی تھے اس میں یہ تھا کہ ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے. صحیح. وہیں سے جو پرنسپلز آف پالیسیز تھے اس کے تحت ہم نے لیپ ٹاپس, ہم نے اسکالرشپس, سافٹ لونز, یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا, IT کی سائڈ پہ لانا, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا. تو ایک روڈ میپ ہم فار آل ٹائمز ٹو کم ہم نے 2010 میں پاکستان کی یوتھ کے لیے سیٹ کر دیا تھا, ایک بینچ مارک بنا دیا تھا. پھر جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو میں ایجوکیشن منسٹر بنا, لیکن اس کے ساتھ یوتھ منسٹری میرے پاس ہی رہی, اور ہم تمام انیشیٹوز پہ کام کرتے رہے.
ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، تو وہ جو ایک سفر ہے نا میرا یوتھ کے ساتھ کا، جو ہم نے اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز لیے، ہم نے پہلا پاکستان کا یوتھ کمیشن بنایا، ہم نے ینگ بچے بچیوں کو آگے آنے کا موقع دیا. تو اب جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا ہے وہ آج بھی یہ ہے کہ یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا، ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ دینا، ان کو اب یہ حوصلہ دینا کہ تم کرنے کی ہمت کرو، حکومت تمہاری بیک پہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے. تو جب 2024 کا الیکشن ہوا تو شہباز صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد جانا ہے اور یوتھ انیشیٹوز پہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی یوتھ اگر اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی تو پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہم تو ایک مشن لے کے چل رہے ہیں اور ہم دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کرنے والے بنو تو حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی، تو حکومت کون سے ابھی میگا پروجیکٹس ہیں یوتھ کے لیے جو وہ لے کر چل رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت حکومت مطلب ہم ڈائمینشنل کام کر رہی ہے. وہ کس طرح؟ ہم لیپ ٹاپس شروع سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں فری لانسنگ اور ای کامرس اگر کھڑی ہوئی تو اس کی وجہ اب تو اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ وہ لیپ ٹاپس جو 10 لاکھ کے قریب ہم نے پنجاب میں دیے، جو 6 لاکھ کے قریب ہم نے وفاق کی سطح پہ دیے، انہی بچے بچیوں نے ان کے ذریعے اپنی زندگیاں بنائیں. ای کامرس میں، جس طرح میں نے آپ کو کہا، فری لانسنگ میں، اپنی ایجوکیشن کے اندر. اس کے ساتھ جو ہم اسکالرشپس دیتے تھے، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہم نے آغاز کیا. جو پہلا اسکالر جس بچے کو دیا گیا، یہ میں ہر جگہ بتاتا ہوں، اس کے والد ڈی جی خان میں گھروں میں روغن کرنے کا کام کرتے تھے. ہاتھ سے کام کرنا بڑی عزت کی بات ہے، لیکن مالی وسائل کی کمی پر ان کا بیٹا جو ہے وہ آگے نہیں جا سک رہا تھا. جب وہ اسکالرشپ ملا تو آج وہ سرجری کا اسپیشلسٹ ہے. اس طرح کی 6.5 لاکھ ایگزامپلز ہیں. صحیح. آج ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کو پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنا کے پورے پاکستان کے بچے بچیوں کے لیے وہی فیسلٹیز لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. دانش اسکول پنجاب اتھارٹی جو تھی، آج اس کو پاکستان دانش اتھارٹی بنا کے پورے پاکستان کے بچے بچیوں کے لیے لے گئے ہیں. سافٹ لونز جو ہم پنجاب میں دیتے تھے، اب پرائم منسٹر یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون کے ذریعے ہم پاکستان کے بچے کو دے رہے ہیں کہ جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، جو اپنا کوئی پروجیکٹ چلانا چاہتا ہے، کوئی اپنا کوئی سیلف انٹرپرینیورشپ کے اندر جانا چاہتا ہے، اس کو سپورٹ چاہیے، وہ ہم ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. تو ہم اللہ کے فضل سے ہر فیلڈ میں اپنے بچوں کو آگے آنے کا. پھر ہمارا سب سے بڑا ڈیجیٹل یوتھ ہب، ایک ایسا پورٹل جس کے اوپر آپ کو دیکھیں، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 4 E's پہ ہے: ایجوکیشن، انگیجمنٹ، انوائرمنٹ، امپلائمنٹ. ان 4 E's کے اندر آگے اسکالرشپ چاہیے، سافٹ لون چاہیے، گرین اکانومی کے اندر جو اب ایک حقیقت بن چکی ہے، ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری بنتی جا رہی ہے، اس کے اندر آپ نے آگے جانا ہے. آن لائن کورسز کرنے ہیں، اسکالرشپ پاکستان میں، پاکستان سے باہر، امپلائمنٹ اپرچونٹی پاکستان میں، پاکستان سے باہر. آپ اپنے آپ کو اس پر رجسٹر کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کو اپرچونٹیز، کیونکہ یہ AI بیسڈ ہے، آپ کی قابلیت کے اوپر. اور جو سب سے بڑی بات ہے نا ابو ہریرہ صاحب، سفارش نہیں ہے. آپ کو دفتروں کے چکر نہیں لگانے، آپ نے جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے. آپ کی قابلیت کی بنیاد پر، آپ کے ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کو اپرچونٹیز خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک لیپ ٹاپ اسکیم جو آپ لوگوں نے پہلے فری میں لیپ ٹاپس کی اسکیم لانچ کی تھی، ابھی جو آپ لوگوں نے لون اسکیم لانچ کی ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس اس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جب فری میں پہلے دے رہے تھے تو اب لون میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہم ہر سال 1,00,000 لیپ ٹاپ دیتے ہیں. ہم پنجاب میں تھے، ہم 1,00,000 دیتے تھے. جب 2013 میں وفاق میں حکومت بنی ہماری، اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی بنیاد رکھی، اور جو فرسٹ چیئر پرسن تھیں وہ مریم نواز صاحبہ تھیں. ٹھیک ہے. تو 2013 میں ہم نے لیپ ٹاپس وفاق کی سطح پہ بھی دینے شروع کر دیے. اب پنجاب 1,00,000 دیتا ہے اور 1,00,000 ہی وفاق دیتا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ کم ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی اور صوبہ نہیں دیتا. صحیح. اور 2018 میں اسکیم کو جو ہے بند کر دیا گیا. پھر ہم نے اس کو 2022 میں آ کے دوبارہ شروع کیا. تو 1,00,000 لیپ ٹاپ پنجاب میں اور 1,00,000 لیپ ٹاپ جو ہے وفاق کی سطح پہ بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اور اس پہ ہمارے اربوں روپے لگ جاتے ہیں. صحیح. اب ہم ایک نئی اسکیم لے کر اس لیے آئے ہیں کہ وہ بچے بچیاں جو اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو 1,00,000 کا لیپ ٹاپ چاہیے، کسی کو 2,00,000 کا چاہیے، کسی کو 3,00,000 کا، کسی کو 4.5 لاکھ کا. صحیح. کسی نے ڈیزائننگ کرنی ہے، کسی کا
مطلب نیٹ ورکنگ اس طرح کی ہے کہ اس کو وہ اسپیکس جو ہم دے رہے ہوتے ہیں اسے اچھے اسپیکس والے چاہیے. تو اب ہم نے ان کو یہ آزادی دے دی کہ وہ جا کے خود لیپ ٹاپ پسند کریں اور اس کی قیمت گورنمنٹ ادا کرے گی. وہ کس طرح کہ آج اگر وہ لیپ ٹاپ مثال کے طور پہ وہ بچہ یا بچی 4.5 لاکھ کا پسند کرتا ہے اور وہ ڈیزائننگ میں ہے, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہے, اس کو یہ والا لیپ ٹاپ چاہیے, تو وہ آج کے حساب سے پیسے جو ہیں ارن کر کے وہ دے گا. وہ آسان اقساط پہ 4 سال میں اس نے واپس کرنے اور انٹرسٹ فری ہیں. اگر آج 4.5 لاکھ کا ہے تو اس نے 4 سال میں 4.5 لاکھ ہی واپس کرنا ہے اور وہ ارن کر کے دے رہا ہوگا. تو یہ ہم نے تو ایک اتنی بڑی اپنے بچوں کو ایک اور اپرچونٹی دے دی ہے. اچھا, لاسٹ ویک ایک سوشل میڈیا پہ خبر آتی ہے کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ مسنگ ہے, 1000+ لیپ ٹاپ مسنگ ہے. کیا کہیں گے اس نیوز کے بارے میں؟ اب دیکھیں بیسیکلی گئے کہاں یہ لیپ ٹاپ؟ اب یہ پازیٹیوٹی کو دیکھیں, ہم نے آج کے دن تک 17 لاکھ لیپ ٹاپ دیے. یہ جو لیپ ٹاپس جن کی بات ہو رہی ہے نا 1000 مسنگ, یہ 2013-14 سے لے کے آج کے دن تک کوئی آگ میں جل گیا, کوئی گر کے ٹوٹ گیا, مطلب اتنی بڑی تعداد میں جب آپ 17 لاکھ لیپ ٹاپ میں سے 1000 لیپ ٹاپ جو ہے کچھ چوری بھی ہوئے, مطلب اس میں یہ نہیں ہے. بٹ ایک چیز ذہن میں رکھیں, 2013-14 سے آج کے دن تک 1000 لیپ ٹاپ. تو یہ میڈیا میں ایسے پورٹرے کیا گیا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اس میں ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ تو بریکنگ نیوز نہیں بنتی. اور ایک چیز جس کی ایک ریزن بھی ہے, مطلب ایک جگہ جہاں پڑے تھے ادھر شارٹ سرکٹ ہو گیا, 30-40 وہاں پہ خراب ہو گئے. ایک جگہ کے اوپر جو ہے سیلاب جب پیچھے آئے ان کے اندر کچھ لیپ ٹاپ کہیں پہ, مطلب اب 1000 لیپ ٹاپ آؤٹ آف 17 لاکھ یہ کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو 17 لاکھ دیے جن کی وجہ سے زندگیاں بنی, اور 1000 لیپ ٹاپ, اتنا تو بڑی سے بڑی کمپنیاں بھی مارجن رکھتی ہیں 1% کا, ڈیل اور اس طرح کی کمپنیز بھی, کہ جب وہ بھی دے رہی ہوتی ہیں تو ان کا ایک مارجن ہوتا ہے. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یوتھ امپاورمنٹ جو ہے وہ آپ کی پالیسی کا ایک سینٹرل اسٹیج ہے, لیکن اس میں جو پروجیکٹس آ رہے ہیں جس طرح ڈیجیٹل ہب ہے, پھر ٹیوٹا ہے, پھر NYAP ہے, تو اس میں آپ کے لیے جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ کون سا؟ دیکھیں میرے لیے ہر پروجیکٹ امپورٹنٹ ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ 4 E's پہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام چل رہا ہے, اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم چاہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, چاہے آرٹ اینڈ کلچر ہے, چاہے IT ہے, چاہے اسپورٹس ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے, ہر بچے بچی کو ہم یہ انڈیپینڈنس دے رہے ہیں کہ آپ چاہے آرٹسٹ بننا چاہتے ہو, چاہے آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہو, چاہے آپ اسپورٹس مین اور وومن بننا چاہتے ہو, چاہے آپ IT کے اندر جانا چاہتے ہو, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں جانا ہو, کس فیلڈ میں آپ کو آزادی ہے, ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دیں گے. اور پہلی دفعہ ہے کہ ہم نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی, جس طرح پنجاب نے لیڈ لی تھی پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی دینے میں, اسی طرح ہم پاکستان کی پہلی نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی وفاق کی سطح پہ دینے جا رہے ہیں. 10 سے 15 سال کے بچے کی عمر جو ہوتی ہے نا, اس میں وہ فیصلہ کرتا ہے بالکل دنیا کے اندر کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے. یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے اچھا داخلہ ادھر نہیں ملا اس میں لے لو, اس میں نہیں ملا اس میں لے لو. تو مطلب آپ کو مطلب وہ ایک آزادی نہیں ہے, آپ کے پاس ایک ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ اختیار اب اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. تو میرے نزدیک تو ایک پروجیکٹ, چاہے وہ ڈیجیٹل یوتھ ہب ہے, چاہے وہ نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی ہے, چاہے وہ اسپورٹس کی ہماری جو فیڈریشن اور پالیسی بننے جا رہی ہے وہ ہے, چاہے ہماری اسپورٹس پالیسی ہے, چاہے ہماری ٹورزم کی پالیسی ہے, چاہے ہماری ایجوکیشن کی پالیسی ہے, چاہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی پالیسی ہے. دنیا کے اندر 60% سے زیادہ لوگ بچے بچیاں ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے, باقی سٹریمز جن میں جاتے ہیں اس کے اوپر ہمارے ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی. وی آر پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ہم آج دنیا کے مطابق ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر بھی بچے بچیوں کے لیے, اور وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم گرے کالر سے لے کے بلو کالر سے لے کے وائٹ کالر تک کی بات کرتے ہیں. میننگ دیر بائے کہ چاہے اس نے ڈرائیور بننا ہے, پلمبر بننا ہے, الیکٹریشین بننا ہے, کارپینٹر بننا ہے, نرسنگ میں جانا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, IT اسپیشلسٹ بننا ہے, ہر فیلڈ میں ہم اپنے بچے بچیوں کو موقع دے رہے ہیں. عزت کے ساتھ
اپنی روزی روٹی کمانے کا, عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو چلانے کا. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, باہر کے معاشروں میں بچے بچیاں اس طرح کے کام سیکھتے ہیں, وہ سیکھ کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اور اگلی جو اپنی زندگی بنانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ خود فنڈز جنریٹ کر کے اس طرح کی ٹریڈس میں جا کے وہ آگے جاتے ہیں, اور ان میں پھر ایک جو خود اعتمادی آتی ہے اس طرح کے کام کر کے, اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. تو آج ہم اپنے بچوں کو بھی اسی لائن کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے باہر کی بات کی ہے, وہاں پر اگر ہم اپنے نصاب کو دیکھیں نا, تو باہر کا نصاب یا ہمارا نصاب تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارا نصاب ابھی بھی وہ 90s کا نصاب چل رہا ہے, اور باہر کو تو آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے. تو اس چیز کو کس طرح سے چینج کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے, اگین وی آر پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ جب میں منسٹر ایجوکیشن پنجاب میں تھا, ہم نے جو کریکولر ڈیولپمنٹ کو اور ٹیکسٹ بک بورڈ کو اکٹھا کر کے پہلی دفعہ ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے کریکولم کو ڈیولپ کرنا شروع کیا عہد جدید کے مطابق, عہد حاضر کے مطابق. اور اس کے اندر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دنیا کی ٹاپ ایجنسیز کو انگیج کیا. اور آج اگر کوئی کہے نا کہ ہمارے ملک کا جو ایجوکیشن کا کریکولا ہے وہ دنیا سے پیچھے ہے, وہ یہ ضرور ہے کہ ہم سلو تھوڑے سے ہیں, کہ ہم جو نئی انوویشنز آ رہی ہیں ان کو فوری طور پر ہم انڈکٹ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن آج اللہ کے فضل سے ہمارا کریکولا جو ہے وہ سب چیزوں کا احاطہ کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اب دور یہ آ گیا ہے کہ اب وہ پرانا دور ختم ہو گیا کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے کریں. اب تو ہر دوسرے مہینے گھنٹے بعد نئی نئی انوویشنز آ رہی ہیں. ان انوویشنز کو اپنا حصہ بنانا, تو ہم اے آئی کا کریکولا پاکستان کا پہلا ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اے آئی میں یونیفارمٹی لے کر آ رہے ہیں. تو یونیفارمڈ اے آئی کریکولا لے کر آ رہے ہیں, جس کے اندر چاہے ایجوکیشن ہے, چاہے آئی ٹی کی انوویشنز ہیں, چاہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی انوویشنز ہیں, وہ ساتھ ساتھ ہم انکلکیٹ کرتے جائیں گے ان کے اندر. تو اب اللہ کے فضل سے ہمارا پورا فوکس ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے وہ چیزیں, کیونکہ ہمارے پاس جو اویلیبل جن لوگوں کے تھرو ہم نے کام کرنا ہے ان کی ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ لوگ بھی پیچھے رہ گئے ہوئے تھے. ہم ان کی ٹریننگز بھی کرا رہے ہیں. ہم مارکیٹ کے اندر جو بہترین برینز ہیں جو آج کے دور کے مطابق ہیں ان کو لا کے, پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بڑا انوویٹو فیصلہ کیا کہ آپ اس وقت مارکیٹ میں جو اویلیبل ریسورس ہے, جو بہترین ریسورس ہے, اس کو انگیج کریں. تو ہم اپنی یوتھ کے لیے ان کو بھی انگیج کر رہے ہیں, اور ان کے ذریعے آج کے دور کے مطابق سولوشنز کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. جو آپ لوگ اے آئی جو آپ نے کریکولم کی بات کی ہے, یہ کون سے گریڈ کے لیے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اب آپ حیران ہوں گے کہ وی اسٹارٹیڈ فرام یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, اس کے بعد کالج, ہم 5ویں جماعت تک جا رہے ہیں. کیونکہ اب اے آئی جو ہے وہ تو اب ہر جگہ پہ ہے, وہ ہر لیول پر ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ ہم ان کو ان انوویشن سے دور رکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ای اسپورٹس پہ ہم نے کیوں کام شروع کیا؟ پاکستان میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 6 کروڑ سے زیادہ لوگ ای اسپورٹس سے وابستہ ہیں. اب اس میں کئی بچوں کا ہم پڑھتے ہیں کہ جی انہوں نے فرسٹریشن میں خودکشی کر لی, کئیوں نے اس گیم کو کھیلنے کے لیے گھروں میں چوریاں کر لیں. تو ہم ای اسپورٹس میں اس لیے آئے ہیں کہ اس کا نیگیٹو پہلو تو آ گیا سامنے, پازیٹیو یہ ہے کہ یہ ملٹی $1 ٹریلین انڈسٹری بن چکی ہے. گیم ڈیولپمنٹ سے لے کے اس کی جو کمنٹریز ہوتی ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو باقی چیزیں ہیں, اور سب سے بڑھ کے بچوں کی ذہن سازی, ایتھیکل ٹریننگز. آپ ان کو, اب ایک ایسی انوویشن ہے کہ آپ ان کو منع نہیں کر سکتے, لیکن آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کو اس کے اوپر اسی کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھنے کا ایک راستہ دکھا سکتے ہیں. تو ہم نے ایک پاکستان کے تمام ٹاپ برینز جو اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنائی. اس کے اندر ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کے لوگوں کو بھی رکھا, ہر سیکٹر کے لوگوں کو رکھ کے ہم ایک ایسی پالیسی لے کر آ رہے ہیں ای اسپورٹس کی, جس کے اندر ان بچوں کو ہم دیکھیں, اس ای اسپورٹس کے اندر 5 گیمز کے اندر پاکستان کے دنیا کے ٹاپ پلیئرز پاکستان میں بیٹھے ہیں, انعامات جیتتے ہیں, ورلڈ چیمپئنز ہیں. تو وائی ناٹ کہ اس ٹیلنٹ کو ہم فائدہ اٹھائیں اور ان کو ایک راستہ دکھا کے اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچائیں. اور ہم ایریناز سے لے کے گیم ڈیولپمنٹ سینٹر سے لے کے گیم
جو ڈیولپ ہوتی ہے اس کے اوپر بچوں کی ٹریننگ سے لے کے ایک بہت بڑی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اور ان شاء اللہ اس کا رزلٹ آپ کو اگلے 4 سے 5 مہینے میں نظر آنا شروع ہوگا. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ای اسپورٹس میں اب جا کر جو ہے نا وہ جو ایک کہتے ہیں نا ینگ مائنڈ ہے اس کو لے کر آنا چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان اسپورٹس میں کتنا پیچھے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اولمپکس کی بات کر لیں, 4 سے 5 کیٹیگری کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی ایتھلیٹ ایسا نہیں ہے جو پرفارم کر سکے, اور پھر نیچے سے لے کے گراؤنڈ لیول سے لے کر اپرچونٹی جو ہے وہ نہیں ملتی ہیں. یہ کہاں پہ لیک ہوا ہے اتنے سالوں سے پاکستان میں؟ لیک یہ ہوا کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہونا چاہیے. دیکھیں اگین وی آر پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ یوتھ پالیسی میں یہ بھی نکلا کہ اسپورٹس کی طرف بھی بچوں کو لے کے جانا چاہیے, کیونکہ ہیلدی مائنڈ کے لیے ہیلدی باڈی ہونا بہت لازمی ہے. اور جب جس جگہ معاشرے میں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہاسپٹل خالی ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک بہت بڑی پالیسی شروع کی, میرے پاس اسپورٹس کا بھی پورٹ فولیو تھا, ہم نے یوتھ فیسٹیولز کرائے. وی آر پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ 2012 کے یوتھ فیسٹیول میں ارشد ندیم جیسا چہرہ نکل کر آیا, شجر عباس جیسے لوگ نکل کر آئے, اور پاکستان کی جو ویمن ہاکی ٹیم ہے وہ ساری نکل کر آئی. کبڈی کی مین اینڈ ویمن ہاکی ٹیم یوتھ فیسٹیول سے نکل کر آئی. جن لوگوں کو کوئی 2000 نہیں دیتا تھا کبڈی کے اندر, آج وہ ڈالرز میں پاؤنڈوں میں کما رہے ہیں, اپنی زندگیاں بنا گئے. ویمن ہاکی ٹیم ساری ویمن جو اپنی کبڈی ٹیم تھی وہ ساری کی ساری آج کوئی کینیڈا کا نیشنل ہے, کوئی یو کے کا نیشنل ہے, کوئی یو ایس اے, کیونکہ یہ ان کی ٹیموں میں چلی گئیں یہ بچیاں. تو بات ہے کہ آپ ایک سٹریم دیتے ہیں, آپ ایک اسٹڈی سٹریم انٹروڈیوس کراتے ہیں. ارشد ندیم بننے میں 12 سال لگے, اور وہ ہم نے اس کو ریگولر اس کو وابڈا میں جاب دلائی, اس کی ٹریننگز کرائیں. اس کو جب ویزے نہیں لگ رہے تھے ویزے لگوا کے دیے, ٹریننگز کے لیے جانا تھا جیولن لے کے دیا. اس کی انجری ہو گئی, 1.5 کروڑ اس کی انجری پہ لگایا. تو یہ لیکن وہ آپ کی بات کہ کیوں نہیں ہوتا, ہمارے جانے کے بعد کس نے یہاں پہ تو ڈپارٹمنٹل سپورٹس ختم کر دی گئی. وہ بچے بچیاں جو ڈپارٹمنٹل سپورٹس کھیل کے اپنی زندگیاں بناتے تھے وہ چھابڑیاں لگانے پہ آ گئے, رکشے چلانے پر آ گئے. تو یہ ہمیں تو سوال ہوتے ہیں جنہوں نے یہ کیا, کبھی ان سے بھی سوال کیا جانا چاہیے. لیکن ہاکی جو ایک زمانے میں پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا میں اتنی جانی جاتی تھی, اب میڈلز گولڈ میڈلز لے کر آتے تھے ہمارے ہاکی کے چیمپئنس. اب ہاکی کا حال آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے. تو اتنی جو اپرچونٹیز ہیں وہ کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ ابھی ریسنٹلی جو ٹیم پی ایم صاحب کا جو آپ کے ساتھ ابھی نیچے وہ ہوا تھا, ایک ایونٹ ہوا تھا, اس میں بھی ہاکی کے پلیئرز آئے تھے, وہ ایک فائنل تک پہنچے تھے, ایک بہت بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا. تو کہاں پر لیک ہاکی کی ٹیم میں کہاں پر لیک ہوا ہے اتنے عرصے سے, جو کہ اب ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ریوائیو ہو رہا ہے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی جو سب سے ان کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں, لیکن جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ میرٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. یہ جو ہاکی ٹیم آپ بات کر رہے ہیں نا, اب آپ کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ 12 سال بعد ہاکی کی ٹیم اذلان شاہ کپ کے فائنل میں پہنچی. 12 سال بعد ہاکی کی ٹیم کسی بھی بڑے ایونٹ کے فائنل میں پہنچی. اور پچھلے 8 ماہ سے جب سے ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا, جب ہم نے کیا کچھ بھی نہیں, ہم نے صرف میرٹ کی بنیاد پہ بچوں کو سلیکٹ کیا اور ان کو میدان میں اتارا. آج وہ میرٹ پاکستانی بچوں میں میرٹ اتنا ہے کہ آپ صرف میرٹ پہ ان کو لے آئیں, وہ اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں. اب ہم ان کی ٹریننگز کا بھی ماڈیول بنا رہے ہیں, لیکن آج پچھلے 8 ماہ میں آپ کو ہاکی کی ٹیم کسی نہ کسی فائنل میں, کسی نہ کسی ایونٹ میں جو ہے میڈل ٹیبل کے اوپر کھڑی نظر آتی ہے. تو یہ ہم نے ایک آغاز کر دیا ہے میرٹ کی بنیاد پہ سلیکشن کا, میرٹ کی بنیاد پہ ان بچیوں کو حوصلہ دیا ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے. ابھی کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ ہمارا ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی صرف بلوچستان, سندھ اور پنجاب سیلاب کی وجہ سے ہم نے روک دیا, پنجاب ہو رہا ہے. آج کے دن تک ابھی کے پی کے میں جانا ہے, ابھی جو ہے گلگت بلتستان, آزاد کشمیر میں جانا ہے. ابھی تک 1.5 لاکھ سے زیادہ بچیاں آ چکے ہیں. 90 شعیب اختر صاحب کی جو ایکسٹریم سپیڈ تھی دیٹ واز 90. بچہ نکل کر آیا جو 92 پہ بال کر رہا ہے. اور اگر اس کی اب ہم گرومنگ کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ جو نیچرل ٹیلنٹ کے اوپر 92 پہ کر رہا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ جب اس کی ٹریننگ ہوگی وہ کہاں پہ جائے گا. ایک بچی جو ہے وہ نکل کر آئی ہے سندھ سے, اتنی زبردست لیگ سپنر ہم نے نہیں دیکھی ہے. تو ٹیلنٹ تو ہمارے بچوں میں بے تحاشا, ان کو صرف موقع آگے آنے کا دینا ہے, اور وہ میرٹ کی بنیاد پر ہم انہیں موقع دے رہے ہیں آگے آنے کا. اسی طرح ہم 23 گیمز کے اندر
ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں. رائٹ. اور یہ جب میرٹ نکل کر آئے گا, ہمارا چیلنج ہی یہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کی ٹریننگ کرنی, پیورلی میرٹ پر ہی آئیں گے, ان کی ٹریننگز کرائیں گے. 2028 کی اولمپکس میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا کانٹینجنٹ جو میرٹ کی بنیاد پر ہوگا, جو پوری طرح تیار ہوگا, وہ پرفارم کرتا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اور آخری بات اسی کی, کیونکہ سپورٹس کی بات ہو رہی ہے, 48 میں پاکستان گیمز سٹارٹ ہوتی ہیں, پاکستان کی نیشنل گیمز. پیسے نہیں تھے, قائد اعظم نے اپنی جیب سے ٹرافیوں کے پیسے دیے. آج کے دن تک پوری دنیا میں یوتھ گیمز کا سٹارٹ ہو گیا, پاکستان میں نہیں ہوا تھا. اس اکتوبر میں پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ گیمز ہونے جا رہی ہیں. جو یوتھ ہے اس کے ٹیلنٹ کو ہم ہر لیول کے اوپر کر کے ہم تیاری کر رہے ہیں. انٹرنیشنل جو ہماری یوتھ اولمپکس ہو رہی ہیں اس کے لیے ہمارے کانٹینجنٹ تیار ہو رہے ہیں, ہمارے بچے تیار ہو رہے ہیں. آپ کو یہ پاکستان انشاءاللہ ہر فیلڈ میں, ہر میدان میں ہمارے بچے بچیاں آپ کو نظر آئیں گے. صحیح ہے. ہاکی کی جو اس وقت ٹیم ہے, جو فیڈریشن ہے ہاکی کی, اس میں وہی لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے تھے؟ نہیں, دیکھیں ہوا یہ تھا کہ اسی کمرے کے اندر 2 فیڈریشنز بن گئی تھیں. ٹھیک ہے. 2 گروپس بن گئے تھے. اذلان شاہ ملائیشیا نے کہا کہ اگر آپ کی 2 ٹیمیں آئیں تو ہم پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیں گے. اوکے. میں نے یہاں پہ, اور میں شیلا رضا صاحبہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, کیونکہ دوسرے سائڈ کو وہ ہیڈ کرتی تھیں. ہم نے لیگل اوپینین لی لاء منسٹری سے, اٹارنی جنرل سے, اور پاکستان سپورٹس بورڈ سے. جو انہوں نے کہا ان کی لائنز میں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جو دوسرا گروپ جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے لیگلی یہ بنتا ہے, آپ ان کو موقع دیں. میں بہت شکر گزار ہوں ان کا, انہوں نے ہماری بات کو سنا. اس کے نتیجے میں جو سلیکشن ہوئی, جو اللہ کا شکر ہے, میں خود گراؤنڈ میں کھڑا ہوا, رینالڈ آلٹمین جو ہمارے اس وقت کوچ تھے, میں نے کہا کہ کوئی سفارش نہیں لینی. وہ ٹیم آئی, پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر انسٹرکشن تھیں شہباز شریف صاحب کی, تو وہ آج ٹیم پرفارم کر رہی ہے. اور جو یہ لوگ ہیں یہ لیگلی الیکٹڈ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم نے اوپینینز لی ہوئی ہیں, اور آگے میرا خیال اب ان کے الیکشنز آنے والے ہیں, تو اس میں دیکھیں کون آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیجیٹل یوتھ ہب ابھی لانچ ہوا ہے, آپ لوگوں نے جو ہے یہ لانچ کیا ہے, تو جو عوام دیکھ رہی ہے ان کو آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ ڈیجیٹل یوتھ جو آپ کا ہب ہے وہ بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں ڈیجیٹل یوتھ ہب, میں نے جس طرح آپ کو تھوڑا پہلے بتایا کہ ہمارے 4 E's کے اوپر کوئی بھی اپرچونٹی آتی ہے, ٹھیک ہے, چاہے آن لائن ٹریننگ ہے, مثال کے طور پر ایک بچہ اس پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے اور وہ ابھی 12ویں یا 14ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ ہے, رائٹ, تو اس پہ آئے گی کہ آپ کے لیے یہ اسکالرشپ اویلیبل ہیں, آپ کے لیے یہ فری آن لائن ٹریننگز اویلیبل ہیں. اگر ایک بچہ بچی جو ہے وہ MBA مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ کر کے وہ اپنے آپ کو کرتا ہے, تو اس کے لیے اپرچونٹیز آئیں گی کہ سندھ میں فلانے گھوٹکی میں یہ اپرچونٹی ہے, اسلام آباد میں یہ اپرچونٹی ہے, لاہور میں, پاکستان پورے میں یہ اپرچونٹی ہے, ساؤتھ کوریا, جاپان, یورپ, آپ کے مطابق یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اوپر آپ کے مطابق چاہے وہ پڑھائی کے مواقع ہیں, چاہے وہ آن لائن کورسز ہیں, چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہے, چاہے وہ انوائرمنٹ کا میدان ہے, ہر چیز میں ڈیلی کی بنیاد پر یہ اپڈیٹ ہوتا ہے. آج اگر آپ جائیں گے تو اس پہ آپ کو 1.5 لاکھ جابز ملیں گی. آج اگر آپ اس کے اوپر جائیں گے آپ کو 6,000 سے اوپر اسکالرشپس ملیں گے دنیا, پاکستان اور پاکستان سے باہر. تو ڈیلی کی بنیاد پہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کے مطابق یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, اور اس پہ بچے بچیاں اپلائی کر رہے ہیں. اس پہ آج کے دن تک کچھ 6 لاکھ کے قریب بچے بچیاں اپنے آپ کو رجسٹر کر چکے ہوئے ہیں, 18 لاکھ کے قریب ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت 1500 سے زیادہ کمپنیز ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان, پبلک سیکٹر کمپنیز ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان, وہ اس پہ رجسٹر اپنی اپرچونٹیز کے ساتھ ہو چکی ہیں. تو یہ ایک ایسی گولڈن اپرچونٹی ہے جس پہ یہ بچے جو ہیں اس پہ جا کے بغیر سفارش کے, بغیر چکر لگائے اپنی زندگیاں بنا سکتے ہیں سب کچھ. اچھا, پنجاب میں جو اسکول کو پرائیویٹائز کیا گیا اور ابھی ہو رہا ہے وہ سسٹم جو ہے چل رہا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کہ آپ اس کو پازیٹیولی لیں گے اور اس کا امپیکٹ کیا نکلے گا؟ دیکھیں, وی اسٹارٹیڈ دس پروجیکٹ, اور ہم نے یہ کیا تھا کہ جن اسکولوں کے اندر بچوں کی تعداد 20 سے کم تھی اور جس کے اندر رزلٹ 0% تھا, وہ ہم نے اسکول آئیڈینٹیفائی کیے, وہ 7,000 اسکول بنے تھے. ٹھیک ہے. ہم نے 4500 اسکول آؤٹ سورس کیے, لیکن ایک بڑا سسٹم تھا
جس کے اندر وہ ادارے جو بہت مطلب ایک بہت زبردست طریقے سے جن کی ایک اچھی نیک نامی تھی ان کو دیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جن اسکولوں میں 20 بچے نہیں تھے آج وہاں 500 1000 بچے ہیں. جن اسکولوں کا رزلٹ 0% تھا آج ان کا رزلٹ 80% کہیں جگہوں پہ 90% رزلٹ ہوا. تو یہ بہت دیکھیں بچوں کو جب آپ اسکولوں میں لے کر آنا ہے ان کو پڑھانا ہے. اب جو ہو رہا ہے, میں ابھی چند دن پہلے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھا تھا, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم صحیح لائن میں جا رہے ہیں, کہیں ہم زیادہ اسکولز تو نہیں دے گئے ہیں. اور ان کی ایک اسیسمنٹ کرنا بہت زبردست قسم کے, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت وزیر تعلیم ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور ہوپ فلی اس کا رزلٹ اچھا ہی نکلے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں ڈرگس کے حوالے سے, اور اس پہ ایک بہت حیران کن جو ہے وہ فگرز نکل کے آ رہے ہیں جو ڈرگس میں جو ہے اسکول جو ہے اس میں انوالو ہو رہی ہیں, ایون یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اور اس کو کس حد تک کنٹرول کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ میں جب منسٹر ایجوکیشن تھا تو ہم نے جو نارکوٹک کنٹرول فورس ہے اس کے ساتھ مل کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ادارے نارکوٹکس کے ساتھ انوالو ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. ٹھیک ہے. ہم اسکولوں میں جاتے تھے, آپ حیران ہوں گے کہ کلچر اتنا چینج ہو گیا, میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. وہاں پہ ایک بچی پکڑی گئی ڈرگس کرتے ہوئے اسکول میں, کالج کی بات نہیں کر رہا. اس کو جب پکڑا تو اس کے والدین آ گئے کہ ہمیں اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے. سیریسلی مطلب, اور یہ تو ایک ایگزامپل ہے. تو ایک جو مائنڈ سیٹ میڈیا نے, جو چینلز کی بھرمار, جو کلچر جو ہمیں دکھایا جاتا ہے, یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے. مطلب ایتھیکلی صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں, دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لیں وہ اس چیز کی سختی سے ممانعت کرتا ہے, اور بچوں میں تو خاص طور پہ کرتا ہے. تو یہاں پہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو ڈرگ کارٹلز ہیں, میں اس بات کو اب ایسے اپریشیٹ کروں گا کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اس پہ نو ٹالرنس پالیسی ہے, اس پہ بڑی سختی سے عمل ہو رہا ہے, اور ہم اپنے مستقبل کو بالکل بچانا چاہتے ہیں. ہم اس پر کوشش بھی کر رہے ہیں, اور ڈرگ فری پاکستان بنانے کا جو نعرہ ہے وہ نعرہ نہیں ہے, اس پر عملی طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک میجر ایشو ہے, میں جب یہاں پر آ رہا تھا اور میں نے جب اپنے فرینڈس کو بھی بتایا کہ رانا صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہے, تو انہوں نے نا ایک سوال کیا جو میرا بھی خود بھی پرسنل بھی ایک میرا کوشچن ہے. ایچ ای سی میں جب ایک ڈگری آپ کو مل جاتی ہے, جب یونیورسٹی میں آپ کو وہ ڈگری مل جاتی ہے, تو اس کے بعد ایچ ای سی کے آفس جا کے اس کو اٹیسٹ کروانا یہ ختم نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے اس کو کچھ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے, یا آن لائن کر دیں یا کوئی اور سسٹم کر دیں تاکہ وہ جو وہاں جا کے لائنوں میں کھڑے ہونے والا سسٹم ہے نا وہ ختم ہو جائے؟ دیکھیں, اس میں نا بدقسمتی سے قصور ہمارا ہے. یہاں پہ جعلی ڈگریوں کی بھرمار ہے. یہاں پہ آپ دبئی جائیں تو دبئی کے ویزے بند کیوں ہوئے؟ ہمارے لوگوں کی حرکات کی وجہ سے. تو پہلے تو ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا نا, کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جب ڈگریاں کہیں پہ ہمارے دوست اور ساتھی پریزنٹ کرتے ہیں, سارے نہیں, ظاہری بات ہے جس نے کیا ہے تو پرابلم تو اس کو آتی ہے نا جس کی جینوئن ڈگری ہے. تو یہ جب جعلی ڈگریاں جاتی ہیں اور جب ان کی بعد میں دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو جعلی ڈگری ہے, تو پھر اس پہ یہ رکھا گیا کہ آپ پہلے ایک مطلب متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے NOC HEC سے لے لیں, تاکہ وہ جعلی ڈگریاں جو پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں وہ ختم ہو سکے. تو ہمارے لوگ پہلے جن دوستوں نے آپ سے کہا ان سے کہیں کہ باقیوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ جعلی ڈگری والا کام ختم کریں, تاکہ جو جینوئن لوگ ہیں ان کی پرابلم بھی ریزالو ہو سکے. یعنی یہ ایشو اب سالو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, ہم اس کے اوپر اب جا رہے ہیں. دیکھیں نا, اب آن لائن ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو آن لائن رجسٹریشنز اور آن لائن جو ہے ویریفیکیشنز کا جو ہے وہ ایک پورا کھڑا ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے 5 سے 6 ماہ کے اندر HECs پہ پورا کام کر رہی ہے. تو یہ والا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا کہ جعلی ڈگری والا جعلی ڈگری پریزنٹ ہی نہیں کر سکے گا, اور جو جینوئن لوگ ہیں ان کی بھی پرابلم ریزالو ہو جائے گی. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. ہوپ فلی 5-6 ماہ کے اندر یہ آٹومیٹک اس پہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جب جائے گا تو چیزیں ختم ہو جائیں گی. رائٹ. اچھا, PM جو یوتھ پروگرام ہے, اس کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ کے پاس راز ہے اور وہ آنے لگا ہے بہت جلد, وہ آپ آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ریویل کریں؟ 2 راز تو ہم افشاں کر بیٹھے پچھلے
12 اگست کو ہم نے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے 10 لاکھ کا جو انٹرسٹ فری لون اور یہ لیپ ٹاپ فار آل جو تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو آپ کے ہی پروگرام میں نے بتا دیا کہ ہمارا ای اسپورٹس کا یہ ابھی لانچ نہیں ہوا، یہ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ہماری نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی کا لانچ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کی پہلی پالیسی، اور جس کے اندر ہم کیٹر کر رہے ہیں 10 سے 15 سال، 15 سے 19 سال، 19 سے 29 سال. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کے ہی پروگرام میں نے اس کا جو ہے راز کھولا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تقریباً پروجیکٹ کمپلیٹ ہے. ہم اسمارٹ یوتھ اسمارٹ پاکستان کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، جس میں ہم 10 لاکھ موبائلز اپنے بچیوں کو جو ہیں دیں گے ان کے میرٹ کی بنیاد پہ، تاکہ مطلب کیونکہ اب ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے تو ہم اپنے بچوں کو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 2016 میں نواز شریف صاحب جب بل گیٹس کو ملے تھے تو ان کی سائڈ لائنز پہ ہماری میٹنگز بھی رکھائی گئی تھیں، اور ریڈنگز جو مائکروسافٹ کا ہیڈ آفس ہے یورپ کا، ہم وہاں پہ گئے تھے. اور 2016 میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جن بچوں کے پاس ان گیجٹس کی نو ہاؤ نہیں ہے ہمارے نزدیک، وہ ان پڑھ ہیں. رائٹ. تو یہ آج وہ چاہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، چاہے انجینئر ہیں، اگر گیجٹس کی نو ہاؤ نہیں ہے تو آج کے دور میں وہ بالکل فارغ ہیں. بالکل. تو ہم ہر کوشش کرتے ہیں کہ لیپ ٹاپس کے ساتھ ہم نے ٹیبلٹس کو انٹروڈیوس کرایا. اب ہم موبائل فونز جو اسمارٹ فونز ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ اپنی یوتھ کو جو ماڈرن ہے ٹیکنالوجی اس سے ابریسٹ رکھیں. اچھا، یہ آئی فون ہوں گے یا سیمسنگ ہوں گے؟ یہ انشاءاللہ میڈ ان پاکستان ہوں گے. ہماری 2-3 کمپنیز سے بات چل رہی ہے. اچھا. لیکن بہترین فونز ہوں گے جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے. صحیح ہے. لاسٹلی رانا صاحب، یوتھ پروگرام کے آپ چیئرمین ہیں، یوتھ کے لیے کوئی ایسا میسج جو یوتھ جاننا چاہتے؟ دیکھیں، میں تو ہر جگہ جا کر ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے نا سنسیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو بچہ بچی اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا، وہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اور آپ اپنی زندگی میں جو اچیو کرنا چاہتے ہیں نا، اس کی طرف پوری محنت دیانتداری کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں، کیونکہ لائف میں شارٹ کٹس نہیں ہیں. محنت، ایمانداری، دیانتداری، یہ اگر اپنا شعار بنا لیں آپ دنیا میں ناکام ہو ہی نہیں سکتے. اور اب آخری بات، اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ کو شناخت دی ہے. 5th جنریشن وار میں جو پاکستان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اس ملک نے ہمیں اس جگہ تک پہنچایا ہے. چیلنجز ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے. 1947 کا بنایا ہوا پاکستان 2047 100 ایئرس جب پاکستان کمپلیٹ کرے گا تو پاکستان، ہم نے آج اس عزم کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم نے اپنی محنت سے پاکستان کو 2047 میں دنیا کی ٹاپ 10 کنٹریز میں لے کر آنا ہے. یہ آج عزم میری یوتھ کر لے، نہ ان کا راستہ کوئی روک سکتا ہے، نہ پاکستان کی ترقی کا راستہ کوئی روک سکتا ہے. انشاءاللہ. اور ہم ہوپ کریں گے کہ جو پی ایم یوتھ پروگرام ہے اس کے تھرو بھی پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر بھی ایک بہترین صلاحیتیں جو ہیں وہ ابھریں. تھینک یو سو مچ رانا صاحب فار یور ٹائم. تھینک یو.